आप सुन रहे हैं सीरा वॉइस स्टूडियो, एक ऐसा स्टूडियो जहां हम सिर्फ तारीख नहीं सुनते बल्कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की जिंदगी से दिल को सुकून और जिंदगी के लिए रहनुमाई हासिल करते हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो आम तौर पर यही लगता है कि जो कुछ हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, बस वही मुकम्मल हकीकत है। मगर इस गहरी तहकीक में आज हम जिस मौजू का तफसीली जायजा लेने वाले हैं वो हमारी इस देखी भाली ठोस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम फराहम करदा दस्तावेज़ात और तारीखी हवालों की बुनियाद पर गैब की दुनिया यानी जिन्नात के राजों पर बात करेंगे। ये एक ऐसी नादीदा दुनिया है जो हमारे साथ ही इस ज़मीन पर मौजूद है मगर हमारी नज़रों से बिल्कुल छुपी हुई है। और इस मुताले का मकसद महज पुरस्रार या डरावनी कहानियां सुनाना बिल्कुल नहीं है। हमारा असल हदफ इन फराहम करदा दस्तावेज़ात में मौजूद हक़ाइक़, तारीख़ी वाक़यात और उनके नफ्सियाती और रूहानी पहलुओं का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायज़ा लेना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नादीदा मखलूक के असरात क्या हैं और तारीख़ में उनके साथ होने वाले राब्ते हमें इंसानी नफ्स और रूहानी दिफा के बारे में क्या सिखाते हैं। चलें इस बात को तफसील से समझते हैं, क्योंकि ये जानना निहायत अहम है कि ये मालूमात सिर्फ हैरत अंगेज़ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये सिखाते हैं कि इंसान किस तरह इन नादीदा ख़तरात से ख़ुद को महफूज रख सकता है, जो ज़ाहिर तो नहीं होते मगर अपना असर ज़रूर छोड़ते हैं। बिल्कुल, अपना असर छोड़ते हैं। दस्तावेज़ात का मुताला करने से तारीख़ में दो ऐसी अहम मुलाकातों का जिक्र मिलता है जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नोयत की थीं। पहली मुलाकात की नोयत बिल्कुल इत्तफ़ाक़िया थी। तारीख़ी हवाले बताते हैं कि नबूवत के 19वें साल मक्का के करीब फजर के वक्त जिन्नात का एक गिरोह वहाँ से इत्तेफ़ाक़न गुज़र रहा था। उन्होंने कुरान की आवाज़ सुनी और वो इस कदर मुतासिर हुए कि वो अपनी कौम की तरफ वापस गए और उन्हें इस नए पैगाम से आगाह किया। वो डराने वाले बनकर लौटे। ये नादीदा दुनिया की तरफ से ईमान की पहली दावत थी। ज़मीन पर मौजूद आम लोग इनकार कर रहे थे, मगर सफ़र करने वाली इस मखलूक ने हकीकत को तस्लीम कर लिया। ये पहलू वाकई काबिल गौर है कि पहली मुलाकात एक इत्तफ़ाक़िया थी, लेकिन जो कुछ नबूवत के 10वें साल ताइफ से वापसी पर नकला की वादी में हुआ, वो कोई इत्तफ़ाक़ नहीं था। इन दस्तावेज़ात का गहराई से मुताला करें तो वाज़ेह होता है कि वो एक बाकायदा और शऊरी दावत थी। यानी उन्हें वहाँ मखसूस तौर पर बुलाया गया था। जी, वहाँ उन्हें मखसूस तौर पर बुलाया गया था। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पैगाम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था, बल्कि इस दूसरी नादीदा मखलूक के सामने भी उसे बराह रास्त और बाकायदा पेश किया जाना ज़रूरी था। लेकिन क्या वाकई ज़रूरत थी इन्हें अलग से दावत देने की? मेरा मतलब है, अगर वो पहली मुलाकात में खुद ही मुतासिर हो गए थे तो इस दूसरी बाकायदा मुलाकात का मकसद क्या था? यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम नखला वादी के मंजर पर गौर करते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ हकीकत को बेनकाब करता है। हवाले बताते हैं कि वहाँ नुसैबीन के जिन मौजूद थे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये नुसैबीन क्या है? नुसाइबिन असल में एक इलाके का नाम है जो आजकल के शुमाली इराक और जनूबी टर्की के करीब वाक़ है। दस्तावेज़ात में इस बात का इशारा मिलता है कि ये जिन उस मखसूस इलाके या कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि जिन्नात का भी इंसानों की तरह अपना एक मुकम्मल निज़ाम, कबीले और आबादियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में फैली हुई हैं। ये वजाहत बहुत अहम है और उनकी जसामत का जिक्र तो और भी हैरान कुन है। वहाँ जो सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कुछ जिन पहाड़ों जितने बड़े थे और कुछ बिल्कुल छोटे बच्चों जितने। हाँ, जसामत में इतना फ़र्क। जी, और वो बिल्कुल सायों और भूतुन की तरह लग रहे थे। उनकी आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई बिल्कुल अजनबी बोलियां हों। और फिर खुराक का मामला, जब उन्होंने खुराक मांगी तो उन्हें खुराक के तौर पर हड्डियाँ और खुश्क फजला दिया गया। सही, हड्डियाँ और खुश्क फजला। ये तफसीलात जाहिर करती हैं कि वो हमारे साथ एक ही ज़मीन पर होते हुए भी हमारी ठोस हकीकत से कितने अलग हैं। उनका वजूद और उनकी ज़रूरियात दोनों ही इंसानी समझ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन मुख्तलिफ ज़रूरियात और अजनबी वजूद के दरमियान जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर तलब है, वो उस खौफनाक मंजर में बचाव का तरीका है। पैगंबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची
اور عبداللہ ابن مسعود کو سخت ہدایت کی کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس لکیر کو پار نہیں کرنا۔ یہ واقعی ایک سخت آزمائش رہی ہوگی۔ بالکل، ذرا اس وقت کی حالت پر غور کریں۔ چاروں طرف اندھیرا ہے، سائے بڑھ رہے ہیں، عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، ایک انجانا خوف مسلط ہے، اور وہ صرف ایک کچی لکیر کے اندر کھڑے ہیں۔ ان کا اس لکیر کے اندر رہنا دراصل ایک بہت گہرا روحانی سبق ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ حقیقت میں روحانی تحفظ کی بنیادی مثال ہے۔ ان کی جگہ کوئی بھی عام انسان ہوتا تو شاید گھبرا کر بھاگ جاتا۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کا پاؤں اس لکیر سے باہر نکلنے ہی والا تھا، مگر انہوں نے خود کو نہیں توڑا۔ انہوں نے ہدایت پر مکمل عمل کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے۔ اور اگر ہم اس تاریخی واقعے کو آج کے دور کے جدید روحانی تحفظ سے جوڑیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لکیر دراصل کس چیز کی علامت تھی۔ وہ لکیر صرف مٹی پر کھینچا گیا نشان نہیں تھی، وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی سرحد تھی۔ آج کے دور میں وضو کی حالت میں رہنا، باقاعدہ عبادت کرنا، عقیدہ توحید پر قائم رہنا اور خود کو گناہوں سے بچانا، یہی سب آج کی وہ علامتی لکیریں ہیں۔ یعنی روحانی تحفظ کا بنیادی اصول اپنی حدود میں رہنا ہے۔ اگر انسان اپنی لمٹ میں رہے تو وہ محفوظ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جب انسان ان حدود کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تبھی وہ نادیدہ اثرات کا شکار ہوتا ہے۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ جنات اچانک سے کسی راہ چلتے پر حملہ نہیں کرتے۔ انسان خود اپنی غفلت، گناہ کی طرف کشش یا کمزور ایمان کی وجہ سے انہیں ایک راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ لکیر انسان کی وہ روحانی سرحد ہے جو اسے اس لیے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کی پابندی کر رہا ہوتا ہے۔ باؤنڈری کا ٹوٹنا ہی خطرے کی شروعات ہے۔ یہ روحانی لکیر تو ہماری حفاظت کرتی ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم خود کو بچا کس چیز سے رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ان دستاویزات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر خطرہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مختلف قسم کے جنات کے ساتھ مختلف نوعیت کے خطرات جڑے ہوئے ہیں۔ حوالوں میں خاص طور پر عفریت اور ویلہان جیسے شیطانوں کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، ان دونوں کا ذکر کافی نمایاں ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے اور ان کے حملے کا طریقہ کس طرح الگ ہے؟ یہ دونوں اقسام خطرات کے دو بالکل مختلف رخ پیش کرتی ہیں۔ اگر ہم ان دستاویزات کا تجزیہ کریں تو عفریت جنات کی سب سے طاقتور اور خطرناک ترین قسم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر ظاہری طاقت اور ٹھوس اثرات سے ہے۔ انہیں بھاری اور طاقت طلب کاموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حوالے بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے لیے عظیم الشان عمارتیں بنانے کا مشکل ترین کام انہی عفریتوں نے کیا۔ یہ تو واقعی زبردست طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک تاریخی روایت میں حضرت علی کا بھی ذکر ملتا ہے، جنہوں نے عبادت کے دوران اپنے تحفظ کے لیے ایک عفریت کو مقرر کرنے کی دعا کی، جس کا نام تحمف یقین بتایا گیا ہے۔ تو عفریت کا خطرہ یا ان کی طاقت بالکل طبعی اور ظاہری نوعیت کی ہوتی ہے۔ وہ مادی دنیا میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر عفریت سب سے خطرناک ہوئے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ظاہری طاقت سے زیادہ خطرناک چیز انسانی ذہن کا وسوسہ نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ دوسری طرف جو ویلہان ہے اس کا طریقہ کار بالکل ہی مختلف اور اندرونی لگتا ہے، وہ اتنا ٹھوس نہیں لگتا۔ آپ نے اس تجزیے کو بالکل صحیح رخ دیا۔ ظاہری طاقت خوفناک ضرور ہے، مگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو ویلہان کا خطرہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ویلہان جیسے شیطانوں کا خطرہ ٹھوس یا ظاہری نہیں بلکہ مکمل طور پر نفسیاتی اور روحانی ہوتا ہے۔ ویلہان کا کام انسان کے ذہن سے کھیلنا ہے۔ ذہن سے کھیلنا مطلب کس طرح کے وسوسے ڈالنا؟ دستاویزات کے مطابق یہ انسان کو پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ انسان سے وضو یا غسل کے دوران بے تحاشا پانی ضائع کرواتا ہے، اسے بار بار شک میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا وہ پاک نہیں ہوا، اور پھر اس نفسیاتی کمزوری پر ہنستا ہے۔ یعنی یہ ہماری احتیاط کو ہی ہماری بیماری بنا دیتا ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں سخت احتیاط کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک نفسیاتی جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جسے ہم وسوسے کی بیماری کہتے ہیں، OCD جیسی حالت، یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ سبھی نادیدہ خطرات ٹھوس نقصان نہیں پہنچاتے۔ کچھ خطرات سیدھا انسان کے ذہن، اس کی نیت اور اس کے اعمال کو نشانہ بناتے ہیں، جہاں انسان اپنا ہی دشمن بن جاتا ہے۔
میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ یہی ولہان کا اصل ہتھیار ہے۔ وہ انسان کی دینی محبت اور عبادت کے شوق کو ہی اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ عفریت باہر سے توڑ پھوڑ کرتا ہے، مگر ولہان انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ جس مخلوق کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ ہمارے ذہنوں سے اس قدر باریکی سے کھیل سکتی ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ عام جن کو خالص اور دھواں رہت آگ، جسے مارج کہا جاتا ہے، اس سے پیدا کیا گیا۔ وہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، ان کی عمریں 300 سال سے لے کر ہزاروں سال تک ہوتی ہیں، اور ان کے بھی انسانوں کی طرح خاندان، قبیلے اور مذاہب ہوتے ہیں۔ وہ اپنا بھلا برا چننے کی آزاد مرضی رکھتے ہیں۔ لیکن پھر انہی حوالوں میں ایک اور لفظ سامنے آتا ہے، قرین۔ جی، کریم کا تصور بہت اہم ہے اس سب میں۔ اگر یہ دونوں آگ سے بنی مخلوق ہیں، دونوں آزاد مرضی رکھتے ہیں، تو عام جن اور اس قرین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر نفسیاتی اور روحانی تناظر میں دیکھیں تو عام جنات اور قرین کے وجود کے مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام جنات اپنی آزاد زندگی گزارتے ہیں، وہ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، عام شہری بھی۔ ان میں سے کچھ پرہیزگار ہیں اور کچھ گنہگار۔ ان کا انسانوں سے ہر وقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن قرین کوئی عام جن نہیں ہے جو اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ تو وہ مختلف کیسے ہے؟ تاریخی اور روحانی حوالوں کے مطابق یہ ہر انسان کے ساتھ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک مقرر کیا گیا ایک مخصوص ساتھی ہے۔ اس کا وجود انسان کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر سوچ، ہماری ہر نجی کشمکش کے وقت ایک نادیدہ وجود ہمارے بالکل قریب موجود ہوتا ہے۔ یہ تصور اپنے اندر ایک گہرا خوف بھی رکھتا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی۔ میں تو یہ سن کر ہی تھوڑی پریشان ہو رہی تھی۔ یہ ذمہ داری اس لیے بڑی ہے کیونکہ قرین کا مقصد انسان کی زندگی کو آسان بنانا یا اس کی مدد کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا واحد مقصد انسان کو مسلسل گناہوں، غلطیوں اور نافرمانی کی طرف دھکیلنا ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی کشمکش ہے جو انسان کو ساری زندگی درپیش رہتی ہے۔ اسے آپ کوگنیٹو ڈسرننس یا روحانی تضاد کہہ سکتے ہیں۔ جو آواز انسان کو اندر سے کہتی ہے کہ چلو ایک بار یہ غلط کام کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا یہ جو غفلت اور سستی کا احساس دلاتی ہے، وہ اکثر اسی قرین کا وسوسہ ہوتی ہے۔ عام جن سے سامنا زندگی میں شاید کبھی نہ ہو، لیکن قرین سے مقابلہ روزانہ، ہر لمحے اور ہر سانس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ تصور واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک طرف عفرت کی ظاہری اور ٹھوس طاقت ہے، دوسری طرف ولہان کے وسوسے جو ہماری عبادتوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور تیسری طرف یہ مسلسل اندرونی جنگ جو قرین کے ساتھ لڑنی ہے، جو ہمارے ہر فیصلے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ ان تمام بیرونی اور اندرونی نادیدہ اثرات سے بچنے کے لیے ان دستاویزات میں کس چیز کو سب سے طاقتور ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ مطالعے میں آیت الکرسی کا حوالہ بڑی وضاحت اور تواتر کے ساتھ آتا ہے۔ آیت الکرسی کا ذکر ان دستاویزات میں روحانی تحفظ کے لیے سب سے طاقتور اور مؤثر ہتھیار کے طور پر کیا گیا ہے، اور اس کی پردے کے پیچھے کی روحانی سائنس بڑی دلچسپ ہے۔ یہ محض کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے جنہیں کسی وظیفے کے طور پر بغیر سمجھے پڑھ لیا جائے۔ جب کوئی اسے پورے ایمان اور اس کے معنی پر غور کر کے پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک واضح روحانی دفاع قائم ہوتا ہے۔ ہاں، حوالے بتاتے ہیں کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی الفاظ ادا کیے اور نادیدہ دنیا میں ایک ٹھوس روحانی پہرےدار کھڑا ہو گیا جو ان شیطانی قوتوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ یعنی نادیدہ دنیا کے حملے کا دفاع بھی نادیدہ دنیا کی ہی ایک نورانی مخلوق سے ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے نخلا کی وادی میں پیغمبر نے لکیر کھینچی تھی۔ آیت الکرسی پڑھنا بھی دراصل ہمارے گرد حفاظت کی ایک ایسی لکیر کھینچنے جیسا ہی ہے جسے کوئی شیطان یا عفریت پار نہیں کر سکتا۔ آپ نے بالکل ٹھیک ربط قائم کیا۔ لکیر کا کھینچنا اور آیت الکرسی کا پڑھنا دونوں ایک ہی روحانی اصول کے مختلف روپ ہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی کافی نہیں ہے۔ تو اور کیا ضروری ہے اس کے ساتھ؟ جب انسان ان آیات کی حقیقت کو دل سے تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ہی زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی، تو اس کا یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی وہ اصل ڈھال بنتا ہے۔ قرآنی کے وسوسوں کو روکنے کے لیے اور وہل کے شکوک کو ختم کرنے کے لیے یہی احساس ضروری ہے
کہ ہر چیز کا اختیار صرف ایک ذات کے پاس ہے۔ جنات چاہے وہ عفریت کی طرح کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ بغیر اجازت کسی کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نادیدہ دنیا کے یہ واقعات، چاہے وہ پہلی اتفاقیہ ملاقات ہو یا نقلا کی وادی کا شعوری دعوت نامہ، عفریت کی طاقت ہو، ولہان کے وسوسے ہوں یا قرین کے ساتھ چلنے والی تاحیات روحانی جنگ، یہ سب ہمیں صرف خوفزدہ کرنے کے لیے بیان نہیں کیے گئے۔ بالکل نہیں، ان کا مقصد ڈرانا نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانوں کو ان کی حدود کی یاد دہانی کروانے کے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ بھی ایک متوازی دنیا ہے، اور ہمارا روحانی دفاع جیسے ہمارا وضو، ہماری عبادت، ہمارا اخلاق اور آیت الکرسی جیسی آیات ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ یہ وہی مٹی پر کھینچی گئی لکیر ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اگر ہم لکیر کے اندر ہیں تو باہر کا کوئی اندھیرا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس تحقیق کا سب سے بڑا اور گہرا سبق یہی نکلتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت انسان کا ایمان اور اس کے دل کا تسلیم کرنا ہے۔ فراہم کردہ دستاویز یہی ثابت کرتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اپنے دل میں عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیتا ہے، اسے کسی ابلیس، کسی عفریت یا کسی بھی نادیدہ طاقت سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ خوف صرف وہاں جگہ بناتا ہے جہاں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ صحیح، اور جہاں انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو روحانی طور پر پاک اور مضبوط رکھنا ہی ہر نادیدہ خطرے کا واحد اور حتمی علاج ہے۔ بیرونی خطرات ہمیشہ اندرونی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ ہمارا اصل دفاع ہمارے اندر ہے، لیکن اس تحقیق کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی بات جو اس پورے مطالعے کے دوران مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، ایک ایسی فکر جو شاید ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے۔ وہ کیا بات ہے؟ اگر دھواں رہا، آگ سے بنی ہوئی وہ طاقتور ترین اور ہزاروں سال جینے والی مخلوق جو آسمانوں کا سفر کر سکتی تھی اور پہاڑوں جیسی جسامت رکھتی تھی، حق کی آواز سن کر، ایک انجانے پیغام کو سن کر سجدے میں گر سکتی ہے اور اپنی حدود کو پہچان کر تسلیم کر سکتی ہے، تو آج کے اس جدید دور میں اس بے پناہ مادی ترقی اور سائنس کے باوجود انسان کا اپنا غرور اسے اپنے اندرونی خول سے باہر نکلنے اور اصل حقیقت کو تسلیم کرنے سے کیوں روکے ہوئے ہے؟ یہ واقعی ایک بے چین کر دینے والا سوال ہے۔ کیا انسان واقعی اتنا آزاد اور خود مختار ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، یا وہ اپنے ہی بنائے ہوئے انا اور مادیت کے نادیدہ جال میں قید ہو چکا ہے، جہاں قرین اسے یہ باور کروا رہا ہے کہ اسے کسی روحانی دفاع کی ضرورت نہیں؟ شاید ہمارا سب سے بڑا دشمن باہر کے اندھیروں میں نہیں، بلکہ ہمارے اندر کی غفلت میں چھپا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ سننے والوں کے لیے یہ فکر انگیز لمحہ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انہی سوچوں اور سوالوں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔